कहते ने मेरी जिंदगी दे दो एहसास ने ये नोट रखो है इस गल कि असी तो कर लिया उदन दी डरदे रहने कुरान हकीम रब्बुल आलमीन का आखिरी पैगाम इंसानियत के नाम। कुरान हकीम का तर्जमा और मुख्तसर तशरीह माह रमज़ान की मुबारक रातों में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ तमाम शुक्र अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए है। ये सूरतुल फातिहा है कुरान हकीम का जिससे आगाज किया गया है। माह रमज़ान का खुसूसी प्रोग्राम दौरे तर्जमे कुरान सिर्फ ARY QTV। देखिए खुसूसी प्रोग्राम दौराए तर्जुमाए कुरान आज रात 9:30 पर। This program is brought to you by Bake Parlour, the true pasta expert. मुतवाज़िन जिंदगी के लिए HBL इस्लामिक बैंकिंग। and इस महीने की शान मुबारक हाशमी की तरफ से रमजान मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। नाज़रीन किराम, नेमत इफ्तार ARY QTV के लाहौर स्टूडियो से और आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी प्रोग्राम खुल्क़ अज़ीम के साथ हाज़िर खिदमत है। आज हमारा मौजू बहुत अहम है और इस मौजू की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि ये ऐसा उनसर है जिसकी मुआशरे में दिन ब दिन जिसमें शिद्दत आती चली जा रही है, ये बढ़ता चला जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है और इसकी वजूहात क्या हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। कल मैंने अर्ज़ किया था कि हमारा जो मौजू है वो आज है गुस्सा। इसके बारे में कुरान और सुन्नत से हमें क्या रहनुमाई मिलती है और हम किस तरह से अपने अंदर पैदा होने वाली इस कैफियत को दूर कर सकते हैं। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है सूरह आले इमरान में, केवल काज़िमीन अल-गैज़ा वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। और गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले और नेक लोग अल्लाह के महबूब हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें तो बेशुमार जगह पर ऐसे वाक़यात हमें नज़र आते हैं, मिलते हैं कि जिसमें आपने इस हवाले से इरशादात फरमाए हैं। एक जगह आपने इरशाद फरमाया कि गज़ब, गुस्सा जो है ये शैतान के असर की वजह से है और शैतान के असर की वजह, शैतान चूँकि आग से बना है और इसको ठंडा करने के लिए ज़रूरी है कि वज़ू कर लिया जाए, तो इससे तुम्हारा गुस्सा ख़त्म हो सकता है। फिर आपने एक और जगह इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें गुस्सा आए तो जिस हालत में अगर खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, इससे वो गुस्सा दूर हो जाता है। एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर मुझे कोई ऐसा अमल बताइए कि मैं जन्नत में चला जाऊं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने गुस्से को काबू रखा करो। इस तरह की बहुत सारी अहादीस में हमें ज़िक्र मिलता है जिसमें गुस्से का ज़िक्र आया है कि किस तरह से उसको कंट्रोल करना है, इसके क्या नुकसानात हैं। ज़ाहरी तौर पे, बातनी तौर पे इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसको डैमेज करता है। तो इस पे इंशाअल्लाह हम आज बात करेंगे और बहुत ही अहम पहलुओं पे इंशाअल्लाह रोशनी डालेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब, हमारे उस्ताद मोहतरम, और हमेशा जब तशरीफ़ लाते हैं तो रहनुमाई भी मिलती है और बरकत का एहसास होता है। और उस्तादों से गुस्से के हवाले से बात करना मेरे ख्याल है ज़्यादा रेलिवेंट होता है और अच्छा लगेगा। जनाब कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है और ये तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इनको क्यों गुस्सा नहीं आता, इनसे भी इंशाअल्लाह हम इस हवाले से बात करेंगे। तशरीफ़ फरमा है जनाब मुफ्ती इरफानुल्लाह सैफ़ी साहब, ये भी हमेशा मुतबस्सम रहते हैं और लेकिन आज इनसे हम गुस्से पे गुफ्तगू करेंगे और इसके हवाले से इंशाअल्लाह रहनुमाई लेंगे। जनाब सग़ीर अहमद नक्शबंदी, मुल्क मुमताज़ मोहतरम मकबूल सना खां आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है
اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آغاز حضور کے ذکر سے کریں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، ایسا کا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے، یہ غلامی یہ غلامی یہ غلامی یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، تاج شاہی تاج شاہی تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں، جس قدر ان کی غلامی کا کڑا سجتا ہے، کسی منظر میں نہیں ایسی دلاویز کشش، کسی منظر میں نہیں ایسی دلاویز کشش، گنبد سبز کی آنکھوں میں جڑا سجتا ہے، اور مجھ سے کہتے ہیں سبھی اہل محبت سرور، نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے۔ جزاک اللہ جناب، سلامت رہے ماشاءاللہ۔ میں کلام پہ بھی بات کیا کرتا ہوں لیکن آج صرف پڑھنے کا کہوں گا کہ جی آپ کی محبت، بڑا آپ کی بہت اجازت اچھا سے ہے۔ میں نے یہ اللہ سلامت ریکارڈ رکھے بھی آپ۔ کروایا تھا ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ سبحان اللہ۔ کان میں ہر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، ہائے واہ، کان میں ہر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، تو نگینہ ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا۔ آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ آج ہمارا موضوع ہے غصہ، اور جو آئے مبارکہ ڈاکٹر صاحب میں نے عرض کی پروگرام کے آغاز میں، اس میں جو نیک لوگ ہیں ان کی صفت اور خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، کہ اللہ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ
کبیرہ گناہوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں اور فحش سے متعلقہ چیزوں سے بھی وہ بچتے ہیں جن سے فحاشی میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. ٹھیک. اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. اور بالکل جو آیات آپ نے انٹرو میں پڑھی اس میں بھی یہی بات ہے. اس سے پہلے بھی ایک مطلب ہے غصہ آنا جو ہے یہ نیچرل ہے, اس پہ کنٹرول کرنا جو ہے یہ وہ میں عرض کرتا ہوں. اس کے بعد جو آیت آپ نے پڑھی ہے جو حصہ, اس سے پہلے بھی ایک حصہ ہے اس کا, الذین ینفقون فی السراء والضراء, کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی کسی صورت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دستکش نہیں ہوتے. صحیح. والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ غصہ آنا نیچرل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے, اور عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جب کوئی اکھڑ پن رکھنے والا آدمی آپ کے ساتھ الجھے تو آپ اس کو نظر انداز کر دو, معاف کر دو. یہ عقل کی زکوٰۃ ہے, اور یہ مشکل زکوٰۃ ہے. جب بندے کے پاس اقتدار ہو, عہدہ ہو, منصب ہو, تو پھر اس زکوٰۃ کی ادائیگی اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. جب کچھ نہ ہو تو پھر اس نے تو فقیر نے تو وہ جس طرح امام سعدی نے فرمایا تھا کہ فقیر نے تو مسکینی کرنی, عاجزی اس کو تو جچتی ہے, اس نے کرنا ہی یہی ہے. تو اصل عاجزی تو یہ ہے کہ صاحب اختیار اور صاحب منصب حکمران جو ہے وہ عاجزی کرے. اس حوالے سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت قول ہے. کسی نے آپ کے سامنے اظہار کیا کہ فلاں شخص نے میرے اوپر زیادتی کی ہے تو میں اس سے انتقام لوں گا, تو آپ نے اسے بڑا خوبصورت طریقے سے سمجھایا. آپ نے فرمایا دیکھیں, اگر ایک آدمی نے تمہارے راستے میں کانٹے رکھے ہیں اور تو بھی ان کے راستے میں کانٹے رکھے گا تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. صحیح. تو کوئی اٹھانے والا بھی تو ہو نا. پھر فرمایا کہ عام لوگ یہ ہوتے ہیں کہ اچھے کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں اور برے کے ساتھ برے ہو جاتے ہیں, لیکن درویش اچھوں کے ساتھ بھی اچھے ہوتے ہیں اور بروں کے ساتھ بھی اچھے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. قاری صاحب, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اور حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو غصے پر اظہار کی قدرت رکھتے ہوئے بھی اس سے روک جاتا ہے, اللہ کریم قیامت کے دن اس سے عذاب کو روک لے گا. تو اس طرح کی بہت ساری آپ نے ارشادات فرمائے ہیں. کیا جی محترم سرور بھائی, غصہ جو ہے یہ ایک فطری عمل ہے اور نفسانی خواہشات کے, نفسانی شخصیت کے اندر یہ چیز شامل ہے, فطرت کے اندر شامل ہے. غصہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماچس کی تیلی ہے, پہلے خود جلتی ہے پھر اوروں کو جلاتی ہے. جو غصہ ہے یہ انسان کو سے برائی کو قریب کر دیتا ہے اور اچھائی سے دور کر دیتا ہے, اس کے باطن کو کا ظہور کر دیتا ہے. غصہ جو ہے ویسے تو حرام چیز کو پینا منع ہے. اگر شراب کا قطرہ آپ کے اندر چلا جائے تو جناب آپ کی نیکیاں باہر نکل جاتی ہیں, لیکن حرام چیزوں میں جس کو پینا اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کا باعث ہے وہ غصہ ہے. بندہ پیتا ہے, اللہ کی رضا ملتی ہے اور جنت کا قرب عطا ہوتا ہے, سرکار دو عالم کی سنت کو بندہ ادا کر لیتا ہے. غصہ جو ہے دیکھیں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر انسان اس پہ قابو پا لیتا ہے تو اجر کیا ملتا ہے. جو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے آپ نے بھی جس آیت کا حوالہ دیا, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی اور آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں پانی لے کے آیا, وہ برتن آپ کے ہاتھوں سے گر گیا. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ظاہر فطری عمل ہے, تو آپ نے غصے میں جلال میں دیکھا تو وہ غلام بھی تو امام حسن مجتبی کا تھا نا, تربیت یافتہ اس بارگاہ سے تھا. تو انہوں نے فوراً وہی آیت کا حصہ پڑھا جو ڈاکٹر صاحب قبلہ نے فرمایا. اس نے کہا کہ والکاظمین الغیظ, کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں جھکائیں, سر نیچے کر لیا, غصہ کو پی لیا. اچھا اس نے فوراً اگلی آیت کا حصہ پڑھا والعافین عن الناس, کہ اللہ والے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والے ہیں. تو آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اس نے آخری حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین, کہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. تو امام حسن مجتبی نے فرمایا اے غلام میں نے تجھے آج آزاد فرما دیا. تو یہ جو آپ نے انٹرو میں بھی اشارہ کیا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور بخاری کے اندر یہ حدیث رقم ہے کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کریں, تو کریم آقا نے لا تغضب کا لفظ کہا نا, تو میں اس حدیث کو ذرا مکمل کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ, جب کریم آقا نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کیا کرو, تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ اور وصیت فرمائیں.
تو کریم آقا نے پھر کہا لا تغضب. اس نے تھوڑی دیر کے بعد عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ اور نصیحت فرمائے. تو کریم آقا نے بار بار اسی پر تکرار کیا کہ غصہ کو پی لیا کرو, غصہ نہ کیا کرو, اللہ کی بارگاہ میں تم کامیاب ہو جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین بریک کا وقت ہے, ہماری جو ابتدائی گفتگو ہے واپس آتے ہیں تو پھر انہیں سے جوڑتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ انسان اتنا غصہ نہیں کھاتا جتنا غصہ انسان کو کھا جاتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے, ابھی لوٹتے ہیں. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ خلق عظیم نعمت افطار لاہور اسٹوڈیو سے, اور ہمارا آج کا موضوع ہے غصہ, اور اس پہ ہم بات کر رہے تھے ابھی ڈاکٹر صاحب سے اور قاری صاحب سے. گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اس حدیث مبارکہ کے ساتھ جناب حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں کسی کو بچھاڑ دے, بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاقت کی علامت کہا گیا ہے. غصہ جو ہے, جس طرح بات ہو رہی تھی کہ غصہ آنا یہ انسان کی ایک فطری کیفیت ہے, اور اس غصے پر قابو پانا اصل میں مسئلہ ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ غصے کی 3 کیفیات ہیں. ایک افراط ہے, ایک تفریط ہے, اور ایک اعتدال ہے. واہ واہ. اگر افراط کی کیفیت میں چلا جائے تو وہ بالکل جو ہے وہ آگے انسان نکل جاتا ہے, اور پھر خلاف شرع کام ہوتے ہیں, پھر لوگوں کے نقصانات کی طرف انسان چلا جاتا ہے. اور تفریط میں آپ حضرت امام شافعی کا قول ذکر کرتے ہیں, اور اس کو غیرت کے ساتھ وہ جوڑتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جس میں بالکل ہی غصہ نہیں ہے وہ مطلب اس میں غیرت بھی جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے تھوڑی سی کہ کن جگہوں پہ ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ اس میں اعتدال کی کیفیت جو ہے وہ رہنی چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جو ارشاد فرماتے ہیں میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں. تو مجھے تو وہ فلاں صحابی فرما رہے تھے کہ آپ کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں, کبھی رضا کی حالت میں ہوتے ہیں, تو تم ہر بات نوٹ کر لیتے ہو, تو اس طرح کیا کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس کیفیت میں بھی ہوتا ہوں میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے. تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ انسان جس کیفیت میں بھی آئے بات اس سے حق نکلے, اور غصے کو کنٹرول کر کے حق بات کہنے والا اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلوان ہے وہ اصل میں وہ ہے, جو طاقتور قوی وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا کے حق بات پر ڈٹا رہے اور حق بات کرے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث مبارکہ میں آپ نے اس کو شیطان کے عمل کے ساتھ جوڑا اور فرمایا ایک شخص لڑ رہا تھا, آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ایک جملہ میں اس کو بتاؤں اور یہ وہ پڑھ دے تو اس سے غصہ ختم ہو جائے گا. عرض کی حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دے تو غصہ ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے انسان کو زیادہ بہکایا جا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ غلط کام کی طرف چلا جائے. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر انسان غصے کی کیفیت میں آتا ہے تو وہ خاموش ہو جائے, یعنی اس طرح بھی اس کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور وہ احادیث میں جس میں آپ نے اشارہ کیا کہ وضو کر لے اور کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے, یعنی ساری وہ کیفیات ہیں جو غصے کو دور کر دینے والی ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت طیبہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین, میں نے 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کی ہے. کئی مرتبہ کوتاہی بھی ہوئی, حضور نے حکم فرمایا میں نے اس پر عمل بھی نہیں کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم ذات نے کبھی بھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے, محبت سے سمجھایا. ایک مرتبہ میں کسی کام گیا بچوں سے کھیلنے لگ پڑا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, بڑے پیارے انداز میں کان سے پکڑ کے فرمایا انس میں نے تو تمہیں فلاں کام کے لیے بھیجا تھا. تو میں نے عرض کی حضور میں ابھی جاتا ہوں. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشفقانہ جو رویہ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں غصے کو اپنے قابو میں کیسے رکھنا چاہیے اور اپنے ماتحت لوگوں کے لیے کس طرح پیش آنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس کے دینی نقصانات کا اگر ہم ذکر کریں تو وہ کیا کیا ہیں؟ باقی جو معاشرتی اور فکری اور ذہنی اور جسمانی ہوتے ہیں وہ تو الگ ہیں, دینی نقصانات کیا ہیں؟ دینی نقصانات میں سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ بندے کا تشخص جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. یعنی شخصی اثر جو ہوتا ہے جب تک شخصیت مضبوط نہیں ہوگی اس کی تعلیمات بھی مضبوط نہیں ہوگی. آپ کی اجازت سے ہمارے ظہیر صاحب جو ہیں وہ بڑے ماشاءاللہ صاحب ذوق جو ڈائریکٹر ہیں ہمارے, انہوں نے ایک واقعہ بھی مجھے سنایا کہ رستم ہند جو ہے اس کو کسی عام سے شخص نے کوئی چیز مار دی جس سے وہ زخمی ہو گئے. تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے لیے تو یہ عام سا شخص تھا اور اس کو مارا جا سکتا تھا.
تو وہ کہنے لگے کہ میری برداشت نے مجھے رستم ہند بنایا، واہ واہ، تو میں اگر اس کو ایک عام سے شخص کو ماروں تو یہ میری طاقت کو زیب نہیں دیتا. اس حوالے سے میں دو چیزیں بیان کر دیتا ہوں. ایک تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلے بیان کر دیتا ہوں. ایک شخص آپ کو گالیاں دینے لگا، بغض رکھتا تھا، تو وہ گالیاں دے رہے ہیں اور آپ دعا دے رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں. کسی نے کہا حضرت وہ اول فول بک رہا ہے اور آپ دعا دے رہے ہیں. تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے جو جس کے پاس ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے. ہمارے پاس دعائیں ہیں تو ہم دعا دے رہے ہیں. حضرت مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، وہ اسی طرح ایک شخص نے کچھ بد زبانی کی تو فرمانے لگے اگر میرے اندر وہ چیزیں ہیں جو تو بیان کر رہا ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اگر میرے اندر وہ نہیں ہیں تو اللہ تجھے معاف فرمائے. اور بالکل اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز جا رہے تھے راستے میں، تو ٹھوکر لگ گئی صبح کے بعد کسی کو. تو وہ بندہ سویا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ اندھے ہیں آپ؟ تو آپ نے کہا نہیں میں اندھا نہیں ہوں. تو ساتھ والے دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے. انہوں نے کہا جی کیوں دوڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ گستاخی کی ہے. آپ نے فرمایا اس نے سوال پوچھا تو میں نے جواب دے دیا. تو پہلے شخصی جو ایک وقار ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے. دوسرا دعوتی کام میں اگر آپ دعوتی کام کر رہے ہیں یا لیڈرشپ آپ کے ذمہ ہے تو پھر وہ کام آپ کا متاثر ہوتا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کے ذریعے سے آپ نرم ہو گئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت دل اور ترش روح ہو جاتے تو یہ لوگ آپ سے بکھر جاتے. تو یہ پہلو جو ہے وہ بڑا قابل غور ہے. اور خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا نہ کرتے، جو بندہ تلوار لے کے کھڑا ہے حضور بیدار ہوئے تو کہا جی اب کون بچائے گا آپ کو؟ آپ نے فرمایا اللہ بچائے گا. تو نبوت کے جلال سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی تو وہ مسلمان ہو گیا حسن اخلاق کی وجہ سے. آپ نے اسے معاف کر دیا. پھر اگر ایسا عفو درگزر نہ ہوتا، برداشت نہ ہوتی، تو قریش مکہ کیسے ایمان لاتے؟ 21 سال برداشت کیا ہے اور ان کی ساری حرکتوں کو معاف کیا ہے اور جلال نہیں دکھایا. برداشت اور وہ سارے کے سارے اسلام کے دامن میں آ گئے. پیغام یہ ہے اس حوالے سے کہ اپنے رویے کو، اپنے اخلاق کو، اپنے انداز کو اتنا مثبت رکھیں تاکہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں، خیر کی طرف مائل ہوں، میری آپ کی وجہ سے خیر سے دور نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک. قاری صاحب جب بھی ہم نے دینی نقصانات کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی دی، جسمانی اور نفسیاتی اور ذہنی اور فکری طور پہ بھی بہت سارے اثرات انسان کے اوپر ہوتے ہیں. اور جو ہماری جدید سائنس کی جو کیمسٹری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو ایموشنز ہیں انسان کے، جو محبت کے ہیں، غصے کے ہیں، ناراضگی کے ہیں، ان کا جو ڈیوریشن ہے نا وہ 12 منٹ تک ہوتا ہے، جو مختلف کیمیکلز انسان کے وجود میں ہوتے ہیں. تو 12 منٹ کی جو ڈیوریشن ہے اس میں انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے، کیا نقصانات ہوتے ہیں اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نا قبلہ سرور بھائی، وہ کریم آقا علیہ السلام، ایک عورت رو رہی تھی زارہ و قطار، اس کا بیٹا فوت ہوا تھا. تو کریم آقا علیہ السلام وہاں سے گزرے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی. اچھا اس کی توجہ نہیں تھی، سرکار دو عالم میرے پیچھے کھڑے ہیں. تو وہ اسی طرح ویلا کرتی رہی اور اس نے کچھ ایسے جملے بھی کہے جو نہیں کہنے چاہیے تھے. کسی نے بتایا یہ کہنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو وہ پھر دوڑ کے گئی حضور کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگی. تو کریم آقا نے فرمایا صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کے وقت ہو، وہ صبر ہوتا ہے. اس کے بعد وہ جو آپ نے ڈیوریشن بیان کی 12 منٹ کی، 12 سیکنڈ کی، جو بھی بات یہ ہے کہ جب بندے کو غصہ آیا ہوتا ہے نا اس وقت صبر کرے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اسے قرب عطا ہوتا ہے، پھر اسے بلندی عطا ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں کریم آقا علیہ السلام نے کس طرح صبر کیا اور کس طرح تلقین فرمائی. جب فتح مکہ ہوا تو 10,000 کا لشکر جرار تھا. تو جناب مکہ میں داخل ہوئے فاتح بن کر. تو جناب ایک صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو انہوں نے غصے میں تھے، جلال میں، کیونکہ مکے والوں نے دھکے نکالا تھا، جائیدادوں میں قبضے کر لیے، جناب بیٹے شہید کر دیے، باپ شہید کر دیے. تو جناب ایک بڑا غصہ تھا صحابہ کے اندر کہ آج ہم فاتح بن کے آئے، ہم بدلہ لیں گے. تو ایک صحابی نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے. تو اس نعرے کی آواز سماعت مصطفیٰ تک ٹکرائی نا تو کریم آقا نے طلب کر لیا. فرمایا تم نے یہ کیا نعرہ لگایا؟ یا رسول اللہ آج بدلے کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ
فرمایا نہیں نعرہ بدل دو, کہو الیوم یوم المرحمہ, آج مصطفیٰ کی رحمت کا دن ہے. تو بات یہ ہے کہ غصے کو پی لینا یہ بہت بڑا اجر ہے. خود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ جب ایک جنگ میں ایک شخص پر آپ نے قابو پا لیا اور اس کی گردن اڑانے لگے تو اس نے معاذ اللہ غلط عمل کیا جو میں نہیں کہہ سکتا, تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. آپ نے کہا کہ میں نے اس لیے چھوڑا ہے تاکہ میرا غصہ اللہ کی اس رضا میں تیرے قتل میں شامل نہ ہو جائے, تو میں نے غصے کی وجہ سے میں نے تمہیں چھوڑ دیا. تو بات یہ ہے کہ غصے پر قابو پانا, کریم آقا علیہ السلام کی سیرت دیکھیں کہ طائف کے اندر کیا ہوا, جناب ظلم و ستم ہوا, پتھر برسائے گئے, لیکن کریم آقا علیہ السلام نے کیسا ضبط کیا, غصے کو ایسا پیا کہ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ رب نے بھیجا ہے, رب فرماتا ہے ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے, ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے. تو کریم آقا نے کیا فرمایا, اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون, اے مالک یہ مجھے جانتے نہیں ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما دے. فرمایا میں زحمت بن کے نہیں آیا, میں تو رحمت بن کے آیا. ٹھیک. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں, غصہ بالکل نہیں کرنا چاہیے یا کئی موقع ایسے بھی آتے ہیں کہ جس پہ غصہ کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے؟ جی اور اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں. جی بالکل, جس طرح قاری صاحب بات کر رہے تھے, اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کے جو دین کی خاطر اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو جہاد ہے اس میں ہمیں غصے کا اظہار بھی کرنا چاہیے, لیکن اس کو درست طریقے سے, جس طرح استاد محترم فرما رہے تھے کہ اس کا ایک صحیح طریقہ کار ہونا چاہیے, اور اس کے مطابق جس طرح ہمارے ہاں مطلب رواج ہے, تھوڑی سی بات ہوئی اور ہم ہائپر ہو گئے, اور ہائپر ہو کر جو ہے وہ معاملات کو خراب کر دیا, تو ایسا نہیں ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت امام غزالی نے حضرت امام شافعی کے حوالے سے غصے کو غیرت کے ساتھ جوڑا ہے, کہ یعنی اس کو میں بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اندر بالکل اس کے کیفیت میں نہ ہو, تو اجر اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر یہ کیفیت ہو اور پھر اس پر قابو پا لے, تو اسی بات پر اس کو اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے. تو اس کے بہت سارے نقصانات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے, جو بے جا ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں یا غصے کو قابو نہیں کر پاتے, اس میں ہمیں اپنی جو ہماری ایک کریڈیبلٹی ہے اس سے وہ متاثر ہوتی ہے, پھر ہماری شخصیت پر اس کا برا اثر پڑتا ہے, ہماری صحت پر اس کا ذہنی کیفیت پر بڑا برا اثر پڑتا ہے. آپ دیکھ لیجئے جب انسان غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ اس کے سارے اخلاقیات جو بہت اچھے اس نے سمجھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کو بھول چکا ہوتا ہے, اور غصے کی کیفیت میں وہ اخلاقیات کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر وہ بے اخلاقی کا مظاہرہ شروع کر دیتا ہے, اور اگر وہ اس پر کنٹرول کرے تو وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ آگے ڈلیور کر سکتا ہے بات. پھر ہماری جو اپنی جسمانی کیفیت ہے, فشار خون کے حوالے سے, ڈپریشن کے حوالے سے, یہ ساری کیفیات جو ہے وہ غصے کا نتیجہ بنتی ہیں. اگر ہم کوئی ایسی بات ہو اور ہم اس پر قابو پا لیں اور درگزر کریں, جس طرح کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلقین فرمائی, آپ نے فرمایا خیر جو ہے وہ ساری کی ساری نرمی کے اندر رکھ دی گئی ہے, اور جو نرمی کے علاوہ جو ہے مطلب خیر نہیں ہے. انسان کو غصے کی حالت میں نرمی اور درگزر کی طرف آنا چاہیے, اور تربیت کے لیے بھی کہیں ضروری ہوتا ہے, بچوں کے لیے, اچھا اس میں شاگردوں کے لیے, اپنے جو آپ کے زیر دست لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے. اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ ایک آپ کو نیچرل غصہ ہے, ایک ہے کہ آپ ظاہر غصہ دکھا رہے ہیں, یہ مطلب مختلف کیفیات کا فرق ہے. آپ اس طرح ظاہر کریں کہ آپ مطلب اس پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن آپ باحواس ہیں, ہوش و حواس کے اندر آپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, لیکن غصے کی جس طرح کی کیفیات طاری ہو جاتی ہیں اس وقت انسان جو ہے وہ بالکل آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو اس بات کو جو ہے وہ محمود نہیں سمجھا گیا. بالکل ٹھیک ہے, بہت خوبصورت بات ہوئی ہے, اور مزید بھی انشاءاللہ اس پہ تھوڑا سا میں ایڈ کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے, اور اس کو غصے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ بھی اچھی بات نہیں ہے, جلدی غصہ آنا بھی اچھی بات نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے جن کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے زائل ہوتا ہے, یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی زائل ہو جاتا ہے, اور ایسے بندوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو دیر سے جن کو غصہ آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ تم میں سے بدترین وہ لوگ ہیں کہ جن کو جلدی غصہ آتا ہے اور پھر دیر سے زائل ہوتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے, ابھی لوٹتے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں. جی ناظرین, خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ خلق عظیم,
ARYQ-TV کے لاہور اسٹوڈیو سے نعمت افطار کی یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، اور اس سیگمنٹ میں ہم مزید اس پہ بات کریں گے۔ ایک ٹرم آج کل جدید دنیا میں، جدید تحقیق میں اور ایجوکیشن کی دنیا میں استعمال ہوتی ہے، جس کو اینگر مینجمنٹ کہتے ہیں، اور یہ بہت تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔ اور جس طرح بزنس مینجمنٹ ہے، فائنینشیل مینجمنٹ ہے، اسی طرح سے اینگر مینجمنٹ کی اصطلاح مغرب میں اور مغربی جامعات میں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے کہ غصے کو کس طرح سے مینج کیا جائے۔ اور اس میں جو بہت بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں، بہت بڑے بڑے جو ملٹی نیشن کمپنیز ہیں، وہ اپنے لوگوں کو اس تربیت کے عمل سے گزارنے کے لیے ایک اینگر کو کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے، اس کے کورسز کروا رہے ہیں کہ اس سے ظاہر ہے کہ ان کی تو ایک مالی منفعت کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے اور اس کے اوپر PhD کی سطح کی ڈگریز کروائی جا رہی ہیں اینگر مینجمنٹ کے اوپر۔ تو ہمارے ہاں بھی اس کا رجحان جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، تو یہ جو بچوں کی، شاگردوں کی تربیت میں غصے کا عنصر کس طرح سے نکال دیا جائے کہ وہ حلیم الطبع ہو جائیں اور اینگر مینجمنٹ کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں؟ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جو جس عمر میں ہوتا ہے اس حوالے سے اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، جذبات کی کیفیت اس حوالے سے ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ہوتی ہے۔ اس میں دو جو پہلو ہیں نا وہ بڑے اہم ہیں، ایک والدین کا اور ایک اساتذہ کا۔ والدین کیا کرتے ہیں؟ کچھ والدین یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی ہر بات مانتے چلے جاتے ہیں، اور جب ان کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ پھر سنبھالے نہیں جاتے، حتیٰ کہ وہ جان سے بھی گزر جاتے ہیں۔ تو اینگر مینجمنٹ کا بچوں کے لیے ایک طریقہ والدین کے لیے یہ بھی ہے کہ ان کی کچھ باتیں مانیں اور کچھ باتیں نہ مانیں، اور یہ غیر متوقع ہوں۔ یعنی والد جو ہے خصوصاً اپنے آپ اپنی شخصیت کو اس طرح اس کا امیج بنائے کہ بچوں کو پتہ ہو کہ یہ بات مانی بھی جا سکتی ہے اور نہیں بھی مانی جا سکتی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر جب مانی جائے گی تو خوشی ہوگی، اور جب نہیں مانی جائے گی تو روٹین سمجھا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ دیکھیں نا، اگر استاد کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، وہ بچوں کو ایک بچے نے مس بیہیو کیا اور استاد غصے میں کہہ رہا ہے، اس کو سمجھا رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کے اثرات پھر اسی طرح ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک بچہ دوسرے پر غصے ہو رہا ہے اور باپ آ کے یا استاد آ کے اس کو غصے میں آ کے کہتا ہے کہ غصہ نہیں کرتے، تو اس کا اثر بھی پھر اسی طرح ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں یہ پہلو جو ہے وہ پیش نظر رکھنا ہوگا، اور یہ والدہ، والد اور اساتذہ جو بچے پڑھنے آتے ہیں، تین لوگ ہی تربیت کرتے ہیں، چوتھے نمبر پر مرشد ہوتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خوبصورت قول، دل سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ آپ جا رہے تھے تو کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، تو ساتھ والے نے کندھا پکڑ کے کہا، حضرت سنا ہے وہ آپ کو گالی دے رہا ہے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا اگر میں نے گالی کے جواب میں گالی دینی ہے تو میں نے یہ علم کس لیے حاصل کیا؟ یہ ہے اینگر مینجمنٹ کے اپنے مقام کو دیکھیں۔ اگر ایک پڑھا لکھا آدمی ڈرائیور کے ساتھ الجھ رہا ہے، مالی کے ساتھ الجھ رہا ہے، ایک اپنے منصب سے کہیں نیچے والے منصب سے الجھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مقام کو، اپنے منصب کو بھول چکا ہے۔ اہل تو نہیں کہہ سکتے، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بھول چکے، اپنے منصب کو بھول چکے، اپنے منصب سے انصاف نہیں کرتا۔ بالکل۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کچھ پیغام بھی دیجیے اور اسی گفتگو کو اسی تسلسل میں آگے بڑھا دیجیے۔ جی، سروی قبلہ، ایک تو ڈاکٹر صاحب قبلہ نے بھی اور آپ نے پیغام مغرب کی بات کی ہے، اور یہ آج کل تو ایسا بھی ہم نے میڈیا پہ دیکھا کہ اگر کسی شاگرد کو ڈانٹا گیا، سختی کی گئی، تو اس نے کیس کر دیا، یہاں تک المیہ ہے۔ لیکن میں اس کا ایک دوسرا رخ بھی عرض کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ وہ کہتے ہیں نا، ماں باپ دیا گالاں تے کیوں دیا نالاں۔ بات یہ ہے کہ اگر استاد اپنے بیٹے کو صراط مستقیم پر ڈالنے کے لیے، ایجوکیشن سکھانے کے لیے اسے کچھ مارتا ہے، سرزنش کرتا ہے، تو جہاں اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے وہاں جہنم کی آگ بھی آرام ہو جاتی ہے۔ یہ پہلو بھی دیکھنا چاہیے۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اسے نہیں کہہ سکتے، تو یہ پہلو بھی یقیناً اپنی جگہ مسلم ہے۔ باقی یہ ہے کہ اپنی اولاد کو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں سکھاؤ۔ فرمایا ادبوا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا انہیں سرکار دو عالموں کی محبت کا نور سے عطا فرماؤ، فرمایا اسے اہل بیت کی محبت عطا فرماؤ، فرمایا اسے قرآن پاک کی قرات کا نور عطا فرماؤ۔ تو یہ بات یہ ہے کہ یہ بھی پہلو ہے کہ بندہ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ کے حوالے سے ایک آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صفوان بن امیہ، عمیر بن وہب، یہ 2 صحابی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے مسلمان نہیں تھے۔ غزوہ بدر میں صفوان بن امیہ کا والد مارا گیا، امیہ بن خلف،
جو آقا تھا بلال حبشی کا پہلے، وہ مارا گیا اور عمیر بن وہب کا بیٹا گرفتار ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ یہ دونوں مکہ میں بیٹھ کے حرم کعبہ میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے تھے، اگر اس نے کہا اپنے باپ کا غصہ میں نے ٹھنڈا کرنا ہے، میرا باپ کو قتل کر دیا گیا، تو عمیر بن وہب کہنے لگا کہ میرے سارا قرضہ تم ادا کرو اور میرے بچوں کی کفالت تم کرو، میں جا کے محمد عربی کا کام تمام کر کے آتا ہوں۔ وہ وہاں سے چلا اور تلوار لے کر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں مدینہ پاک پہنچا۔ سیدنا عمر فاروق نے پکڑ لیا اور غصہ کیا سیدنا عمر فاروق نے، اس کی گردن اڑانا چاہیے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اسے میری بارگاہ میں لے کے آؤ۔ سرکار دو عالم نے پوچھا عمیر بن وہب یہ تلوار کیوں لے کے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا جی یا رسول اللہ کون سی تلوار نے بدر میں ہمارا مدد کی تھی، میں تو اپنی حفاظت کے لیے لایا ہوں۔ تو کریم آقا نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، کیا تو حتیم کعبہ میں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ کے آیا تھا کہ میں محمد عربی کو کا کام تمام کر کے آؤں گا، قتل کر کے آؤں گا؟ تو وہ کہنے لگا یہ بات تو میں نے مکہ میں کی، تو آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ فرمایا تو مکہ میں کر رہا تھا، میں محمد مدینے میں سن رہا تھا۔ حالانکہ قتل کی بات ہے لیکن میرے کریم آقا نے اسے معاف کر دیا، اور معاف کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی آپ دیکھیں، اس کا جنازہ پڑھایا، حالانکہ اتنا کچھ اس نے کیا، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا رب 70 سے زائد مرتبہ بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے پر اس کی بخشش کر دیتا تو میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا۔ نماز جنازہ پڑھایا تو 1000 منافق جو تھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کیا فرماتے ہیں جناب مفتی صاحب؟ کنکلوڈ کیجئے، پیغام بھی اس میں شامل کیجئے اور ساری گفتگو کو کس طرح سمیٹتے ہیں؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول رکھنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس میں مختلف چیزیں ہمارے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ہم یہ سوچیں کہ غصہ جو ہے اس کا رزلٹ ہمیں کیا ملے گا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ماضی میں اس کا نتیجہ بھگت چکے ہوتے ہیں اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں یہ نہ کرتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا، یعنی غصے کا جو ہم نے آگے اظہار کر دیا اس کا جو ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا وہ اگر نہ ہوتا تو ایک تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت زیادہ لوگ غصے میں آ کے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے تو پھر ہمیں قانون کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، پھر اس کی سزائیں بھی موجود ہیں، پھر اس کا ہمیں جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا اور پھر پریشانی ہوگی۔ ایک تیسرے نمبر پر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمارا مالک ہمیں معاف کر دے، ہمارا اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو معاف کرنے کی وجہ سے ہم پر بھی مہربانی فرمائے گا اور ہمیں معاف فرما دیں۔ اللہ کا ذکر ایک بڑی خوبصورت چیز ہے جسے بزرگوں نے فرمایا جب کوئی ایسی چیز ہو اللہ کا ذکر شروع کر دیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اور لا حول ولا قوت پڑھنا شروع کر دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیں، آپ کا غصہ جو ہے وہ قابو میں آ جائے گا۔ اور مجھے یہ بھی گزارش کرنی ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر زیادہ غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور بلکہ جو ہم سے کمزور ہیں ان پر تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اپنے سے جو ہمارے مقابل کے ہیں ہمیں ان سے بھی محبت اور شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ اس کے بہت سارے مثبت اثرات جو ہے وہ معاشرے میں مرتب ہو سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی رہنمائی کا۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جناب حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ صغیر احمد نقشبندی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی کلام ہم آپ سے لیتے ہیں آخر میں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم تھا، اور اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ایک اور میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پر اپنے غلام کو زد و کوب کر رہے تھے، تو پیچھے سے ایک آواز آئی کہ تو جتنا اختیار اپنے اس غلام پر رکھتا ہے تیرا رب اس سے کہیں زیادہ تجھ پہ اختیار رکھتا ہے۔ تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پہ موجود تھے، تشریف فرما تھے، اور آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس غلام کو آزاد کرتا ہوں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم آج ابھی اس موقع پر ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں اس عمل پر جلاتی۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اس کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پہ ضروری ہے، تبھی آج جو بات ہم نے کی اس میں یہ بھی تھی کہ کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں تربیت کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ اینگر نہیں ہونا چاہیے، اس کی مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ اور آج ہم نے اس پہ بات کی کہ جو بہت زیادہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، کل ہمارا جو موضوع ہے وہ ایسا ہے جو آہستہ آہستہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ بہت کم رہ گئی ہے، اور وہ ہے دیانتداری۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ جناب حضرت غالب کی زمین میں
کہے ہوئے یہ چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے سید نقشبندی صاحب کو عرض کرتے ہیں کہ غازہ کون و مقام پر حسن کا جوہر کھلا، غازہ کون و مقام پر حسن کا جوہر کھلا، جب مدینے کی زمین پر صبح کا منظر کھلا، مدحت سرکار کی زوباریاں تھیں دیدنی، حشر میں جس دم میرے اعمال کا دفتر کھلا، ان کو خود ہے یا خدا کو ان کے رتبے کی خبر، کب کسی پر آج تک وہ نور کا پیکر کھلا، اور ان کے ذکر پاک سے ہی واہ ہوا باب کرم، مدحت سرکار سے ہی رحمتوں کا در کھلا، اور مشکبو ذکر نبی سے ہو گئی یوں ساری فضا، مشکبو ذکر نبی سے ہو گئی یوں ساری فضا، اود جیسے رکھ دیا ہو تشت میں لا کر کھلا، اود جیسے رکھ دیا ہو تشت میں لا کر کھلا، اور ان کو ایک ایک پیاسے کو وہ سیراب کرتے جائیں گے، تشنگی شرمائے گی جب چشمہ کوثر کھلا، تشنگی شرمائے گی جب چشمہ کوثر کھلا، روتے روتے جب مواجہ پر قرار آنے لگا، عقدہ جاؤ کا مجھ پر اس گھڑی سرور کھلا۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، ہماری ٹرانسمیشن جاری رہے گی کراچی اسٹوڈیو سے، سید سلمان گل آپ کو جوائن کریں گے، مجھے اجازت دیجیے کل تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔ حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے، میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، یہی جانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، یہی جانتا ہوں، بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے، یہ قرآن رب نے جو نازل کیا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے، خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے، یہ لوح آپ کی ہے، قلم آپ کا ہے، زباں پہ یہ جس کے ہر دم صدا ہو، مدد المدد رسول خدا ہو، مدد المدد رسول خدا ہو، وہی جا رہا ہے خلد بری کو، کہ تھاما ہوا جس نے علم آپ کا ہے، جہاں پر فرشتے سلامی کو آئے، جہاں پر انسان معراج پائے، جہاں پر انسان معراج پائے، چھما چھم جہاں نور خدا کا میرے مصطفیٰ وہ حرم آپ کا ہے، اور یہی کا
رب سے احمد میری جستجو ہے، یہی تو صدا سے میری آرزو ہے، یہی تو صدا سے میری آرزو ہے، میری روح نکلے اسی راستے پر جہاں پر بھی نقش قدم آپ کا ہے، حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔